अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेजर हमारा फोकस जो है प्रोग्राम के ऊपर वो यही है कि अमेरिका की जो हम बात करते हैं कि 2014 में इनखला करेगा अफगानिस्तान से, और कहा गया कि कुछ फोर्सेस शायद रुक जाएं, मेजॉरिटी वहां से निकाल ली जाएंगी और उसके बाद गालिबन ट्रेनिंग का जो पूरे का पूरा सिलसिला है वो भारत के हवाले कर दिया जाएगा। कुछ ना कुछ पाकिस्तान का भी उसमें अमल दखल जरूर होगा और इस तरीके से इस खत्ते में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को सोचा गया। लेकिन हालिया दौरा जो रीसेंट एक्टिविटीज अगर आप मुलाहिजा करें तो 26 नवंबर ना सिर्फ मुंबई नवंबर जो सलाला की जो चेक पॉइंट्स पर हमला हुआ, जो नेटो ने सो कॉल्ड किया और जिसका जनरल जॉन एलन ने ये कहा कि उनको गालिबन अंधेरे में रखा गया और पता भी नहीं, उसके बारे में ख्याल ये किया जाता है और बड़ी हद तक ये दुरुस्त बात भी है कि उसको CIA ने ऑपरेट किया और उसको नेटो की जो स्पेशल सर्विसेज जो ऑपरेशनल फोर्सेज होती हैं उन्होंने ऑपरेट किया और वो CIA उनको डायरेक्टली कमांड करती है। सो प्राइमरीली अगर देखा जाए तो नेटो या ISAF की तरफ से ये कोई ऐसा हमला नहीं था, ये स्पेशल फोर्सेस की जानिब से हमला था जो कि डायरेक्टली पाकिस्तान की फौज को टारगेट किया गया और 26 के करीब एहलकारों को उसमें शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान आर्मी का आप जानते हैं उस पर मौकफ क्या रहा। DGMO की ब्रीफिंग्स ना सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि अभी सेनेट की भी स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को जो जनरल जावेद काजी की सरपरस्ती में दी गई, इसमें स्ट्रेट अवे कहा गया कि डेलिब्रेट एक्शन था और जानबूझकर ये हमला किया गया है। 23 दिसंबर को जो भी अब चेयरमैन जॉइंट चीफ जो अमेरिका के हैं वो जो भी उनकी तरफ से आता है इसका बयान कि जी क्या था क्या नहीं था, वी डोंट बिलीव इन दैट। पाकिस्तान ने फॉर द फर्स्ट टाइम एग्रेशन लिया, एग्रेशन लेकर के 3-4 मेजर स्टेप्स लिए। शमसी एयरबेस तकरीबन खाली हो चुकी है लेकिन वो इतनी ज्यादा ऑपरेशनल थी भी नहीं। उसके बाद नेटो की फोर्सेस को वो जो सप्लाई का पूरा रूट था उसको रोक दिया गया। और आज इंटरेस्टिंग बात यह कि आज काफी ज्यादा ट्रक्स जो अफगानिस्तान वैसे जाते हैं अदर देन नेटो, उनको भी रोक करके चेक किया गया कि गालिबन इनमें भी तो कोई माल उनको नहीं भेजा जा रहा। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये था कि हमने कहा कि हम रिविजिट करेंगे अपना पूरे का पूरा जो हमारा रूल्स ऑफ इंगेज सॉइल को, पाकिस्तान की सरजमीन को अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर के सिलसिले में 100% दुरुस्त बात है कि नाजायज इस्तेमाल किया। और जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी बिल्कुल उसको इन रिटर्न कुछ नहीं मिला। गालिबन उस दिन मैं सोच रहा था एक वो CNN के एक इंटरव्यू में भी उसने कहा जी $20 बिलियन हमने 10 साल में दे दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। और पाकिस्तान के साथ नाउ अमेरिका को चाहिए कि वो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट दोबारा से उसका तय करे। जकरिया साहब की मैं बात कर रहा हूं जो कि CNN के एक नॉन एंकर भी हैं। सारे इश्यूज पे बात होगी और बात ये भी होगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पिछले दिनों कहा कि सब ठीक है, सब सिलसिले सही हैं। उनकी मुलाकात भी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल जरदारी साहब के साथ। प्रेसिडेंट जरदारी साहब अलील हैं, इस वक्त दुबई में ज़ेर इलाज हैं और अब ये कहा जा रहा है गालिबन एक हफ्ता गालिबन को शायद और भी लग जाए। उसके पीछे भी स्टोरी क्या है कौम को बताना चाहिए, हम तो दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन हकीकत क्या है थोड़ी उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। और मेन अब फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि पिछले दिनों ईरान ने जब एक ड्रोन अमेरिका का मारा तो कुछ भी नहीं किया अमेरिका ने, बल्कि वो और घबरा गए कि कहीं टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर ना हो जाए। तो क्या पाकिस्तान अगर एक आध गिरा दिया जाता है, क्योंकि अब ये फोर्सेस को भी दिया गया चेन ऑफ कमांड खत्म करने के बाद इख्तियार कि आप बॉर्डर्स पर जो अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है वो भी लगा दिए जाए, तो कुछ ना कुछ सिलसिला आगे इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी इशू पे आज का मौजू हमारा है, ये इस पे बात होगी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊं जी, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में जनाब मीर हासिल खान पसिंजर साहब, सेनेटर हैं, BNP से ताल्लुक है, सीनियर नायब सदर हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। बजिंजर साहब के बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहब, ही इज एन एनालिस्ट। मैं इनका तारुफ डेफिनेटली ये भी कराऊंगा कि जनरल हमीद गुल साहब के साहबजादे भी हैं और डेफिनेटली बड़ी अंदर की खबर भी है इनके पास, इनसे भी गप लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में आए। और उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब हमारे बड़े अच्छे दोस्त तारिक पीरजादा साहब, वेरी सीनियर एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका भी। बजिंजर साहब, सवाल सीधा सीधा ये हो क्या रहा है और होने क्या वाला है? देखिए, ये जो आपने बात शुरू में कही कि हमने अब ये फैसला किया है कि नेटो या US के साथ हम चीजें रिविजिट करेंगी, चाहिए तो हमें उस वक्त था कि मुशर्रफ दौर में या शुरू में जो एग्रीमेंट्स हुए, जो बातें हुई, वो फौजी लीडरशिप ने की थी या पॉलिटिकल लीडरशिप ने की थी, पहले तो उन सबको लोगों के सामने लाया जाता, ठीक, ब्लैक एंड व्हाइट किया जाता, बिल्कुल ठीक। एक और मैं समझता हूं कि मुशर्रफ हुकूमत के जाने के बाद एक चेंज तो हुआ है, हम माने या ना माने, मिलिट्री लीडरशिप में
چاہیے یہ تھا کہ دوبارہ ان چیزوں کے حوالے سے آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو ریوزٹ کرنا چاہیے تھا اور ان کو بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے لے جانا چاہیے تھا کہ بھئی یہ آپ کی حدود ہے، یہ آپ کا ریڈ لائن ہے، یہ میرا ریڈ لائن ہے، ہم ایک دوسرے کے ریڈ لائنز کو اوور لائپ نہ کریں، ہم ان کو کراس نہیں کریں. ٹھیک. وہ تو بدقسمتی سے ہم نے کی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہم اس بات کو ضرور ہوتے ہیں کہ جی امریکہ کی وجہ سے ہمیں اتنا نقصان ہوا، ہمیں یہ کچھ ہوا. اگر امریکنز کے پاس جاؤ گے وہ رونا شروع کر دیں گے کہ جی آپ کی پالیسیز کی وجہ سے مجھے بلین ڈالرز کا نقصان ہوا. اب اس سٹیج میں آ کے یہ جو واقعہ ہے، اگر کوئی بھی یہ کہے کہ جی نہیں مجھے پتا نہیں تھا، وہاں دوسرے لوگ تھے، میں نے دوسروں کو مارا، لگا ان لوگوں کو، وہ اس قسم کی سٹوریز. اور ڈی جی ایم نے بڑا کلیئر کٹ سمجھا دیا کہ یہ ایسا بات نہیں ہے. اس میں ڈی جے ایمو کی ضرورت نہیں. آپ کسی ریڈیو والے سے پوچھیں، ہی ول سے کہ یہ ٹارگیٹڈ تھا. ٹھیک. ڈیلیبریٹ تھا، ڈیلیبریٹ تھا، پلانڈ تھا. بالکل ٹھیک. اب غور اس بات پہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اس ریئیکشن میں تو آ گئے، اٹس اوکے، ہم نے شمسی بھی بند کر دی، ہم نے سپلائی بھی روک دی، مگر ابھی تک مجھے کوئی ایسا سچ کوئی کنکریٹ انالیسس نہیں آیا وائی دے ڈیڈ اٹ. مثلا یہ جو سپوزیشن ہے جس پہ ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں، پچھلے 4-5 دن سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی خود ایک لابی ہے ود ان پینٹاگون کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پینٹا، ٹھیک، یہ ہے کہ امریکن فوج کو یہاں سے نہیں جانے دینا ہے. میں زیادہ نہیں بولوں گا، آئی ڈونٹ مینشن دا نیم. مجھے بہت پہلے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 year before، ایک ایمبیسی کا آدمی ملا تھا. آئی ڈونٹ نو، کیونکہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے ایمبیسی والا کون ہے، بغیر ایمبیسی والے کون ہوتے ہیں. امریکن ایمبیسی کا بندہ ملا. سر اگر آپ اجازت دیں کہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کی بات بتانے لگے، مجھے بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں تسلی سے آپ بات کریں. ویل جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک ہے جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے ہم سٹارٹ لیں گے جی. ویلکم بیک جی، گفتگو ہماری جاری. بزنس صاحب آپ بات مکمل کیجیے جناب. سر میں عرض کر رہا تھا کہ امریکنز کے ساتھ ہماری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی، تو میں نے ایگزیکٹلی یہ 2014 کا جو وڈرال ہے، تو میں نے کہا کہ آپ آر یو گوئنگ ٹو وڈرا فرام افغانستان؟ تو اس نے 2 منٹ سوچ کے اس نے کہا اٹس امپاسبل، افغانستان سے وڈرا ہو ہی نہیں سکتا. مے بی نارتھ سے کچھ چیزیں، کچھ لوگ، کچھ سامان جو ہے وہ وڈرا کیا جائے، اوور آل افغانستان سے وڈرال ہم نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکنز کے لیے یہ بات، ہم جتنا کہیں، یہ بات ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہاں وڈرا کر کے. سر انہوں نے جرمنی سے نہیں کیا، جاپان سے نہیں کیا، یہاں سے تو ان کا اسٹیک ہے بہت بڑا. کہ یہاں پہ اسٹیک بھی ہے اور یہاں پہ جتنا انویسٹمنٹ کر گئے ہیں اور جو اسٹریٹجک لوکیشن، دیکھیں میں ایک چیز، آپ بعد میں دوبارہ آئیں گے تو میں بات کروں گا. دیکھیں اس پہ ایک چیز ہم نوٹ کر لیں کہ اس وقت آپ کے پاس جو ریزروز رہ گئے ہیں وہ ایک پورا بیلٹ ہے which start from Central Asia up to ایران. اس پورے ایریا میں مطلب آپ باقی کچھ نہیں، آپ صرف اسی اپنے کاپر کو لے لیں، آپ کا اپنا کاپر، اس کاپر کے ڈپازٹ کو اور افغانستان کے کاپر کو ڈپازٹ کو آپ جوائنٹ کر لیں، اٹ از اکول ٹو لیبین آئل. ٹھیک ہے نا، اتنا بڑا ڈپازٹ ہے آپ کا. باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. اسی طرح سینٹرل ایشیا کے حوالے سے جو ڈپازٹس کی بات ہو رہی ہے، دیکھیے یہ کوئی کسی سے محبت نہیں ہوتی. امریکہ کو نہ پاکستان سے محبت ہے، نہ افغانستان سے کوئی محبت تھی، نہ وہ ادھر کسی کو شکست دینے آئے تھے، نہ وہ کسی کا برا کرنے. جو چیز ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہم نے جو دیکھنے تھے وہ دیکھ لیا، جو کیا نکل آیا، اور لیبیا میں بھی جو ہوا وہ بھی سب کو معلوم ہے. دیکھیں ان کا جو ڈیزائن ہے، اس کے ڈیزائن کو بھی ہم سمجھیں. سر تو ان شارٹ اگر اس کو ایک ورڈ میں سمیٹا جائے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
ٹو آکوپائی دا ورلڈ, وہ پوری دنیا پہ قابض ہونا چاہتے ہیں. یونیپولر تو ہو چکا ہے سارا سسٹم. اٹس ویری آبویس ان کے فورسز ہیں, ان کے پورے کئی سال پہلے جس نیو ورلڈ آرڈر. عبداللہ گل صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ زرداری صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس, اور پھر دوسرا سوال میں یہ والا آپ سے بعد میں کروں گا. دیکھیں, زرداری صاحب کا سب سے پہلے تو یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ صدر پاکستان ہیں وہ بہرحال, اور ان کی کرسی کا احترام ہے کیونکہ وہ پاکستان کے صدر کی ہے. دوسرا یہ کہ ان کی صحت سے تو یہاں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو ایئر ایمبولینس میں کیوں بھیجا گیا. دیکھیں, ایئر ایمبولینس ایک وہ جہاز ہوتا ہے جس کے اندر کچھ خاص سرٹن وہ اس کے اوپر ہائٹ کے اوپر فلائی کرتا ہے جو لو فلائنگ ہوتی ہے, اور اس کے اندر تاکہ پریشر منیمم رکھا جائے. عموماً یہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کو بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جائے, یا ان کے جو مینٹل کنڈیشن ایسی ہو جس کو برین ہیمریج کہہ سکتے ہیں, یا کوئی اس قسم کی سچویشن کے اندر, تو ایسی چیزوں میں جو ہے وہ یہ جہاز استعمال ہوتے ہیں. اگر نارمل چیک اپس جو ہیں وہ تو آپ کسی بھی آپ ایک کمرشل فلائٹ سے جو ہے وہ جا سکتے ہیں اور آپ چیک اپ کروا سکتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر ہارٹ کا بھی خاص طور پہ مجھے اچھے طریقے سے علم ہے کہ ہارٹ کے اندر جو ہے آپ کسی بھی ہائٹ کے اوپر فلائی کر رہے ہو تو میکس نو ڈفرینس. لیکن ایئر ایمبولینس کا استعمال کرنا یہاں جو ہے یقیناً ایک تشویش کی بات ہے, اور ابھی جو خبریں ہیں وہ تو کچھ اس قسم کی گردش کر رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کی کوئی اب کہا جا رہا ہے کہ غالباً اور ان کا علاج جی ہاں ان کو کچھ ایسے ہے, تو ظاہر ہے کہ ایسی سچویشن میں جہاں وہ پریزیڈنٹ صاحب اب ان کی صحت کا بھی معاملہ ہے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ وطن واپس آئیں گے, اور وطن واپس آ کے اور پھر جو بھی معاملات ہیں وہ یہاں بیٹھ کے طے کریں گے. یہ جو افواہیں ہیں یہ میں ان کو مسترد کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی سچویشن میں کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی حکومت یہ چاہے گی کہ وہ انسٹیبلٹی کی طرف جائے, کیونکہ پاکستان اس ٹائم پہ جس کنڈیشن سے گزر رہا ہے, بالخصوص اپنی جب پالیسی کا ریویژن کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ اور نیٹو کے ساتھ, اور ظاہر ہے جب ان دونوں ممالک کے ساتھ ہوگا تو مغرب کے ساتھ پہلی دفعہ کر بھی رہا ہے. جی ہاں, پہلی دفعہ کرنا چاہ رہا ہے, دل سے باتوں کی حد تک باتیں جی ہاں جی ہاں. تو اس کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ ایسے سچویشن میں کوئی بھی ادارہ یہ چاہے گا کہ وہ اپنے اوپر یہ سارے الزامات لے, انسٹیبلٹی پیدا کرے, اور ایک ایسا سچویشن پیدا کرے جس میں دشمن کو موقع مل جائے وار کرنے کا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ, کیونکہ آپ کے والد کو میں اکثر سنتا ہوں وہ یہی بات بھی کرتے ہیں, انہوں نے بڑی دفعہ جب بھی میری ملاقات ہوئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمیشہ سے جنگ CIA اور ISI کی جنگ تھی. جی ہاں, ابھی بھی تھوڑی سی یہ جو باتیں ہوئی ہیں, جو کیسز سامنے آئے ہیں, کھل کے CIA اور آپ کے جو ہے اسپیشل آپریشنل فورسز جو ہیں جو کووڈ آپریشنز بھی کرتے ہیں, اور ادر دین دیٹ وہ اب ٹوٹل ہمارے اوپر آنا چاہ رہے ہیں. وہ یہاں سے نکلیں گے نہیں, لانگ ٹرم رہنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو کیپ این آئی آن چائنا, پاکستان, رشیا, سینٹرل ایشین اسٹیٹس, لانگ ٹرم ہمارے غالباً. جی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے. امریکہ کے لیے یہی بات میرے خیال میں صحیح ہے. ان کی خواہش ضرور ہے, لیکن اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو واقعات ہوئے, اس کی اگر تھوڑی سی ماضی میں جایا جائے, ڈیٹیل دیکھی جائیں, تو آپ دیکھیں کہ اسامہ بن لادن کا ہی واقعہ اگر دیکھ لیں تو 9/11 کے بعد اسامہ بن لادن کو آج تک چارج شیٹ نہیں کیا گیا, اور اس کے اوپر یہ ایک اتنا بڑا ہوا کریٹ کیا گیا, پوری دنیا کا نظام جو ہے اس کی اکانومی تباہ کر دی گئی, دنیا کا نظام تلپٹ کر دیا گیا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے ٹیررزم. میرے خیال میں ٹیررزم کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ریوائز کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ گھبرائیں, جس کی موجودگی میں وہ دہشت گرد ہونا چاہیے. آج امریکہ کی موجودگی اور امریکہ جاتے ہوئے لوگ جو ہے گھبراتے ہیں, اس لیے میرا خیال ہے کہ دہشت گرد تو اس ٹائم پہ امریکہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اور یہ خاص طور پہ سلالہ چیک پوسٹ 26 نومبر کا واقعہ, 26 نومبر ڈیٹ بڑی غور سے کی گئی, آپ نے شروع میں اس کا اشارہ دیا. یہ بمبئی حملے کے اوپر کیا گیا اور 26 نومبر کو پاکستان کے اوپر سلالہ چیک پوسٹ پہ, اور بالخصوص پاکستان فوج کے اوپر. دیکھیں یہ ڈائریکٹ حملہ پاکستان کی سرزمین سے یہ بالکل میسج تھا. اور یہ لیکن اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اوباما صاحب جو ہیں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی پالیسی فرق ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو سمیٹا جائے, کیونکہ اوباما جب آیا اور اتنا زیادہ اس کو ویلکم جو ہے وہ ملا جس دن اس نے اوتھ لیا, وہ اسی وجہ سے کیونکہ لوگ جارج بش کی پالیسی سے تنگ تھے اور وہ اس کا ریورسل چاہتے تھے. اسی پہ تو الیکشن جیتا. لیکن آج تک اس نے جو ایک سائن کیا ہم نے دیکھا کہ الٹے ہاتھ سے جو گوانٹنامو بے بند کرانے کا, آج تک وہ نہیں کرا. آپ کا کشمیر ایشو ابھی تک رینڈیشن کیمپ. لیکن آج جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ
اوباما چاہتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں پینٹاگون نہیں چاہتا اور سی آئی اے نہیں چاہتی؟ یقیناً ان کا دونوں کا گٹھ جوڑ ہے، اور پینٹاگون اور سی آئی اے یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے، کیونکہ کولڈ وار کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکن فورسز جو ہے وہ واپس چلی گئیں، ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، انہوں نے ایک نیا اڈا جو ہے وہ اپنے لیے قائم کر لیا ایک ایسی جگہ پہ جدھر 5 دنیا کی نیوکلیئر پاورز ہیں، ان کے لیے وہاں انہوں نے درمیان میں رکھ لیا۔ اسی طرح سے کشمیر کے معاملے کے اوپر بھی سارے معاملات جو ہے وہ ان کے سامنے تھے۔ انہوں نے اب کوشش ایک جاری رکھی کہ وہ کسی طریقے سے اس معاملے کو آگے بڑھائیں، اور جو اوباما اور پاکستان کے درمیان میں جو ایک قربت پیدا ہو رہی ہے اس کو وہ دور کیا جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ ایک سٹنگ آپریشن کیا، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اپنے وہ اہداف حاصل کر لیے بالکل جو اہداف انہوں نے کرنے تھے وہ، لیکن اب اوباما کے پاس کوئی اور جواز نہیں ہے الیکشن جیتنے کا جب تک کہ فورسز کو وڈرال نہ کرائے۔ اور یہ آپ دیکھیں بون کانفرنس ہو، چاہے وہ ٹرکی کی کانفرنس ہو یا وہ اس سے پہلے کے قطر کی کانفرنس ہو، ان سارے کا مقصد کیوں آخر 2011 میں ہی کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ 2012 میں جانا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں 2014 میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں ڈالر۔ تو پھر عبداللہ یہی بات ہوئی نا جناب کہ جب نومبر میں الیکشنز کی بات ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ کوئی سگنیفیکنٹ ایک دکھانا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہم نے یہ کیا ہے، تو لہٰذا ابھی تک یہ ٹوٹل فیلئر ہے، اور جو سی آئی اے غالباً یا جو موساد ہے یا جو بھی نیکسس بنتا ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ لوگ دوبارہ آئیں، اور میں بھی کیونکہ آپ دیکھیں جان مکین کے کس قسم کے بیانات بھی آ رہے ہیں، یہ سب کڑیاں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ ساری بالکل آپ یہ اگر اس کو غور سے اس کے اندر تھوڑا سا ہم ڈیپلی اس کو دیکھیں تو یہ آخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کی فوج جو ہے وہ انوالوڈ ہے نارکوٹکس ٹریڈ کے اندر، کیونکہ جب طالبان کی حکومت تھی تو وہ 0% پہ او پی ایم گروتھ کو لے آئے، اور 93% ہے، اور 6500 ٹنز جو ہے وہ پروڈیوس کیا۔ پاکستان میں پہلے ٹرک پکڑے جاتے تھے، آپ نے 6-7 سال سے سنا ہوگا کہ کوئی ٹرک نہیں پکڑا گیا، کوئی معمولی ایک کا دکھا واقعہ ہو گیا۔ وہ کیوں نہیں پکڑے؟ کیونکہ وہ ملٹری پلینز میں جا رہے ہیں اور ان کی فوج اس کے اندر جو گلوبل ٹریڈ ہے بیسیکلی یہ پیسہ بنا رہے ہیں، بالکل پیسہ بنا رہے ہیں۔ یہ تو ہمیشہ سے کرپٹ تھے مورلی، اور جو کیریکٹر وائز ان کا ہمیشہ کب تھا، انہوں نے آپ نے دیکھیں جو انہوں نے دنیا کے ہر ممالک میں جو کیا، فلپینز میں کیا، جو باقی یہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ میں چاہوں گا کہ میں آپ سے بریک کے بعد تسلی سے بات کروں گا، آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں آپ جو بات شروع کریں آپ انٹرپٹ کریں۔ عبداللہ میں 2-3 چیزیں آپ سے کوئکلی اور پوچھتا کہ آرام سے بات بھی ہو جائے۔ مجھے بتائیے کہ حامد کرزئی صاحب کے جو بھائی تھے جن کو مار دیا گیا، آپ کو یاد ہے عبداللہ جی، وہ بیسیکلی کہتے تھے جی ان کی بڑی تھاپی تھی ڈرگز ٹریفکنگ، ڈرگ ٹریڈ کے اوپر، تو اگر وہ ایک بندہ جو ان کی اپنی حکومت کا تھا ان کو لک آفٹر کر رہا تھا تو اس کو کیوں پھر مارا گیا؟ دیکھیں وہ بھی تو لوگ ہوتے ہیں جو دوسری طرف کے بھی تو لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اس میں کیونکہ بہت بڑی پیسے کی گیم ہے، اس کے اندر جب آپ کو $50 billion اگر اس کے اندر کسی کا شیئر اتنا نہیں ملا جتنا اس کو ملنا چاہیے تھا، تو وہ بھی پرسنل رنجش بھی تو ہوتی ہے موجود۔ یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے جی اس ٹائم پہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ جو پالیسی 9/11 کے بعد پاکستان نے اڈاپٹ کی وہ غلط تھی۔ آج پوری قوم اس کی شاہد ہے، اور ہم یہ ڈی جی ایم او چاہے کوئی اور صاحب ہوں، ہماری حکومت اور ہماری افواج پاکستان اور ہماری عوام تینوں مل کر ایک ہی جگہ پہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری وہ پالیسی غلط تھی اور اب ہمیں اس کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ لیکن آخر جس آدمی نے یہ پالیسی ایک جھوٹ کی بنیاد کے اوپر اپنے ہی کور کمانڈروں کو جھوٹ بولا اور کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمہیں جو ہے وہ پتھر کے زمانے پہ پہنچا دیں، یہ جھوٹ تھا، یعنی یہ جھوٹ تھا، اور آج یہ بات نہیں کی، آج اس کا جو ہے باقاعدہ مقدمہ چلانا چاہیے اور اس کو بلا کے وردی پہنا کے کورٹ مارشل کرنا چاہیے۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد تسلی سے میں بات کروں گا طارق پیرزادہ سے، کیونکہ طارق صاحب کے انالیسس بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، جسٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ ویلکم بیک جی، طارق پیرزادہ صاحب، جناب آپ نے پوری 2 مہمانوں کی بات سنی، تسلی سے میں چاہتا ہوں کہ اب اس پہ آپ تبصرہ کیجیے۔ دیکھیے جہاں تک افغانستان کی جنگ کا تعلق ہے، کچھ باتیں بنیادی طور پر بالکل واضح رہنی چاہیے۔ امریکی ایڈمنسٹریشن میں اور اس کی مختلف شاخوں میں، برانچز میں کسی قسم کا کوئی اختلاف یا اس کیا کہتے ہیں خلا موجود نہیں ہے، یعنی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور سی آئی اے کی ہے۔ آپ یہ دیکھیے تازہ ترین مثال دیتے ہیں، جب ہلری اس ملک میں ابھی چند ہفتوں پہلے آئی تھی تو وہ اکیلی نہیں آئی تھی، اس کے ساتھ تمام لوگ موجود آئے تھے، پینیٹا اور صدر صاحب کے علاوہ سبھی تھے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے، جی آپ کو یاد ہوگا، اس کو دیکھیے یونائٹڈ اسٹیٹس میں اختلاف وہ لوگ آپس میں کرتے ہیں،
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, پینٹاگون, نیشنل سیکورٹی ایڈمنسٹریشن, پریزیڈنسی, ٹھیک, بہت شدید ڈبیٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد مثلا آپ جیمز اے بیکر دی تھرڈ کو لے لیجیے, جب وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا اس کا بش کا, وہ جنگ کے خلاف تھا بنیادی طور پر, لیکن جب ایک ڈیسیجن یہ لوگ لے لیتے ہیں اس کے بعد وہ اختلافات, ان کی حیثیت جو ہوتی ہے ثانوی ہو جاتی ہے, اور اس پالیسی پر 100% عمل ہوتا ہے. ٹھیک. آپ دیکھیں کہ پوری جنگ اس وقت لڑی گئی اس کے اختلاف کے باوجود کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ خلاف تھا. اسی طرح موجودہ افغانستان کی جنگ میں بھی اگر آپ اوباما صاحب کی اس وقت, جبکہ اوباما کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا, اس وقت انہوں نے جو پہلی بار اپنے فورن پالیسی پہ خیالات کا اظہار فرمایا تھا, وہ ان کے خیالات سے اسی طرح منطبق ہے جس طرح کہ آج ان کے خیالات ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ وی ول ایسک پاکستان, یہ ان کے لفظ ہیں اس وقت کے, اور اس کے بعد ہزاروں دفعہ دہرائے ہوئے, وی ول ایسک پاکستان ٹو ٹیک ایکشن اپون دی ایویڈنس دیٹ وی ہیو, اینڈ اف دے ڈونٹ وی ول, ہم اس کے بعد ایکشن لیں گے. امریکیوں کا یہ نتیجہ ہے, انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ پاکستان ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا ہے. جب ان کی مرضی کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہیں تو وہ انہوں نے معاملات کو 2004 تو آئی ایس آئی پہ آج بھی الزام لگاتے کہ ڈبل گیم کرتے ہیں. دیکھیے آئی ایس آئی تو ایک چیز ہے, ان کا اشارہ پوری ریاست کی طرف ہے, اور اس کے ریاست میں چونکہ آئی ایس آئی بھی ایک عنصر ہے, فوج بھی ہے, اس کے علاوہ ایم آئی دوسرے ادارے بھی ہیں, تو حکومت پاکستان کی فارن پالیسی بھی ہے. یہ ساری چیزیں ان کو وہ آئسولیشن میں رہ کے بات نہیں کیا کرتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس سے جتنی بھی ان کی باتوں سے اختلاف ہو رہا ہے وہ تمام کا تمام ریاست پاکستان کر رہی ہے. دیکھیے نا, ان کی بات کی تصدیق بھی یہاں ہوتی ہے. تو میں ذرا اس بات کی طرف جلدی سے واپس آنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی اوباما کی پالیسی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے پہلے کہی ہو اور اس کے بعد اس سے مختلف ان کا کوئی محکمہ اس سے وہ کرتا رہا ہو. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, پینٹاگون, نیشنل سیکورٹی ایڈمنسٹریشن, ہلری کے قیادت میں آیا ہوا تازہ ترین ڈیلیگیشن, وفد, کوئی بات ایسی نہیں ہے. لہذا اس بات کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے کہ ان کے درمیان کو تضاد ہے, اور اس کے نتیجے میں شاید اوباما کو ہم سے کو محبت اور ہم اور کچھ محکمے ایسا نہیں ہونے ایسا نہیں. اگر اس کو الیکشن جیتنا ہے تو اس کو کچھ تو کچھ تو میں آ رہا ہوں, میں اس طرف آتا ہوں. حالات دیکھیں, وہ کہہ رہے دوبارہ دوسری بات کہ یہ حملہ کیوں ہوا تھا, میں ذرا اس پر ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہرنا ضرور بات کیجیے. یہ بالکل ان کی پالیسی کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے. انہوں نے بارہا یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہماری پالیسی کے مطابق نہیں چلیں گے, مثلا شمالی وزیرستان, مثلا جنگجو گروپ, مثلا انڈیا کے لیے جو گروپس ان کو ناپسند ہیں, لشکر جنگوی, جو نام لیے جاتے ہیں, ان کو وہ ساری کی ساری انڈیا یونائٹڈ اسٹیٹس کو علیحدہ چیز نہیں ہے, ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. ٹھیک ہے, وہ اس تمام باتوں کو اکٹھا رکھ کر چل رہے ہیں. اور آپ دیکھیں بارہا بیانات آتے ہیں, ایک دفعہ نہیں آتے تو دوسری دفعہ آ جاتے ہیں کہ فلاں گروپ کو اس لیے بھی پابندی لگائی جائے کہ وہ بمبئی کے واقعات میں ملوث تھا. آپ غور سے دیکھیں, چنانچہ آپ کا اور ان کا تو اس وقت ایک بنیادی تضاد ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا. یہ ایک اگلا نقطہ ہے میرا. اور انڈیا کے ساتھ ان کا ایک بنیادی الائنس ہے, بنیادی اتحاد ہے. یہ اگر آپ اس علاقے میں اس حقیقت کو سمجھ جائیں. اچھا یہ مجھے سر وہ ایک چیز اور مجھے بتائیے گا. اچھا میں ذرا سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں خاتون ہیں اور تجربہ فارن پالیسی کا نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیے جو پرسوں یہ 3 دن پہلے انہوں نے ایک فقرہ کہا تھا کہ اب یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہمارا چلنا مشکل ہو گیا ہے. اس میں اس کی وجہ بھی ہے. اپنے زور پہ تھوڑی کہہ دیا تھا سر, ان کو بھی تو کہا گیا نا جی کہ بولیں. میں آ رہا ہوں, میں اسی طرح پوری ریاستی کی بات کر رہا ہوں. آج پی ایم کے چیف سے ملاقات ہوتی ہے, آج ہینا ربانی کی کیمرون منٹر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, کل رحمان ملک کی کیمرون منٹر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. یہ جو واقعہ ہے سلالہ والا, یہ چوتھا واقعہ ہے اس سال کا, چونکہ اس کا حجم اتنا بڑا ہے اس حملے کا, اس کی ٹائمنگ بھی, اس کا اشتہار اتنا ہو گیا ہے, اس کی اثرات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, اس کے پاکستان میں رد عمل اتنا خوفناک ہوا ہے کیونکہ پچھلے تجربات کے اوپر 1 2 3 کے بعد چوتھا یہ واقعہ ہوا ہے. سر ابھی ایک چیز مجھے اور بتائیے گا اس سے پہلے کہ میں اپنے اگلے مہمان کی طرف جاؤں. ایک طرف یہ کہا گیا, چیف نے کہا کہ جی لائن آف جو ہمارا کمانڈ کا ہوتا ہے سلسلہ, اس کو ختم کر دیا جائے, یعنی کہ اب اف اے میجر از دیئر اور کیپٹن از دیئر, وہ جو پوسٹ کمانڈ کرے خود اپنے لیول پر فیصلے کرے. اور یہ بھی غالباً فیصلہ ہوا ہے جنرل جاوید قاضی کی اس میں میٹنگ میں کہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز یا جو بھی ہتھیار وہاں پہ لگائے جائیں گے, اوبویسلی اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہی ہوں گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اور ان کا جی اب آئندہ بھی خطرہ ہے, شوڈ وی ایکسپیکٹ انادر اٹیک؟ یس. دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی ہے, پالیسی میں ایک تسلسل ہے امریکی پالیسی میں.
ان کے خیال میں ہم ان کی پالیسی کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے افغانستان کے اندر ہمارا کردار ہو، طالبان کے ساتھ تعلقات ہوں، پاکستان کی سرحد پر ان کی مطالبات کے مطابق کام کرنا ہو، شمالی وزیرستان میں آپ 1 2 3 4 10 باتوں کے لیجئے، نیوکلیئر پروگرام جس کا عام طور پر آج کل ذکر نہیں آ رہا ہے اس کو لے لیں آپ. دیکھیے میں بڑی جلدی سے ایک بات ذکر کرتا ہوں، منٹر نے ابھی انٹرویو دیا کئی ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کو، اس جھگڑے سے پہلے کی بات ہے، انہوں نے بڑی وضاحت سے بات کہی اور 2 فکروں میں کہی انگریزی کے، میں انہیں دہرا دیتا ہوں کہ وی ڈونٹ وانٹ یو ٹو یوز نیوکلیئر ویپنز اینڈ وی ڈونٹ وانٹ یو ٹو لوز نیوکلیئر ویپنز. اچھا irrelevant بات تھی، آپ اس طرف گفتگو کا کو ماحول نہیں تھا، لیکن کسی نے اچانک میزبان نے یہ سوال پوچھا and he elaborated the US policy. مطلب کیا ہوا بات کا کہ we basically oppose your nuclear program, your nuclear primarily policy. سر ہاں یا نا میں بزنجو صاحب پہ آ رہا ہوں، ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا. what is the probability کہ ہمیں ایسٹرن بارڈر سے تھوڑا دبائیں گے؟ جی بس دیکھیے اسٹریٹجک الائنس ہے، میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں اور کوئی نئی بات نہیں ہے. دونوں ملکوں کا اتنا زیادہ اسٹریٹجک الائنس ہے، واشنگٹن کا اور نیو دہلی کا، کہ وہ کسی بھی صورت میں ایک تیسری قوت کو جو کہ ایک اسمالر پاور ہے پاکستان کو اجازت نہیں دے سکتے کہ ان کی پالیسی کو تبدیل کرنے کا کسی بھی طریقے سے سبب بن سکے، چاہے وہ افغانستان میں پاکستان کا کردار ہو، وسط ایشیا ہو یا عربین سی ہو، لارجر انڈین اوشن کی بات ہو. دیکھتے ہیں وہ تو فیوچر میں، اس میں obviously چائنا کا سٹیکس ہے، رشیا کے سٹیکس ہیں. جناب بزنجو صاحب جی جناب اسی بات کو آپ آگے لے کر کے گئے. دیکھیں وہ جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت بات کی، وہ جو آپ نے کہا کہ امریکنز کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوتا. ہم شاید جب بھی دوسروں کو انالائز کرتے ہیں تو شاید اصل میں ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دوسروں کو انالائز کرتے ہیں. دنیا شاید ایسی نہیں ہوتی. مطلب ہمارے ایک الزام ہے کہ جی پریزیڈنٹ میمو لکھ رہا ہے آرمی کے خلاف، ISI فلانے کے خلاف کر رہی ہے، فلانا فلانے کے خلاف کر رہی ہے، اسٹیٹ علیحدہ چیز ہے، آرمی علیحدہ چیز ہے، جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں خاص کر امریکہ میں نہیں ہوتا. دیکھیں یہ باتیں بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ ان کی نیت اچھی نہیں ہے، یا جو ہماری سوچ ہے ان کی سوچ سے، مطلب I'm talking about the US، ان کی سوچ سے مطابقت نہیں رکھ رہی. ان کا ایک ڈیمانڈ ہے کہ یہ ٹیررزم آپ کے علاقے سے ہو رہی ہے، آپ کے سرزمین سے ہو رہی ہے، آپ اس کو روکیں. اور آپ نے شروع میں یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ میں روکوں گا، بلکہ میں اس کو فائٹ کروں گا. اب ایک ایسا اسٹیج آ گیا ہے کہ دیکھیں امریکن سے وڈرا بھی نہیں کریں گے. یہ طے ہے کہ یہاں امریکہ اپنا سارے بیسز بند کر کے چلا جائے گا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابھی تک اس کا کوئی امکان نہیں. میں نے شروع میں کہا آپ سے کہ ان کا اپنا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا. ایک اور اگر پاکستان چاہے بھی پاکستانی فوج چوری نہیں کر سکتی؟ نہیں کر سکتی. دیکھیں ہم ریئلٹی پہ بات کریں، میں ریئلٹی پہ دیکھیں ہمیں اپنی لمیٹیشنز معلوم ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. مطلب کیا ہم US فورسز پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ سر اگر ہم ان کا ایک ڈرون ہم بھی گرا دیں، ایران نے بھی تو مارا ہے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں فرق ہے نا. دیکھیں ایران نے کشتیاں جلائی، میں نے آپ کی پروگرام میں عرض کیا تھا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ کی اسٹیٹ میں، آپ کی سیکورٹی اداروں میں، میں بڑی حد تک آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کا یہ جو مڈل کلاس بیٹھ کے جو زور سے باتیں کرتا ہے، ان میں کسی میں ایک سکت نہیں کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم ایران بنیں گے. ایران از انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگ. کیوں ہم اپنے آپ کو دوسروں کے آئینے میں دیکھتے ہیں؟ ٹھیک. لیٹس سی یور سیلف ان یور گلاس. آپ اپنی گلاس میں کیا ہے؟ حقیقت پہ مبنی فیصلے کر. یہ ہے کہ یہ جو کچھ امریکہ نے کیا بالکل قابل مذمت ہے، ٹھیک، جاہلانہ حرکت ہے. ان کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے، اس پہ آپ جتنا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کے ایک ڈرون بھی گرا دیں، آپ اس کے مگر جی کوئکلی سر، مگر میری اتنی رائے ضرور سن لیں کہ اگر یہ ساری دنیا کی فورسز اکٹھے ہیں، ہم ان سب سے نہیں لڑ سکتے.
ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے. ہمیں اپنے ٹرم اینڈ کنڈیشن بہتر کرنے ہوں گے, کچھ ان سے منوانا ہوگا, کچھ ہمیں ماننا پڑے گا. یعنی کہ ان شارٹ یہ کہ وقت آ چکا ہے کہ سر اب پرانی پالیسیز پہ ہم پرانی- یہاں پہ سر اجازت دیں, ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور فائنل کنکلوژن کی طرف چلیں گے کہ اب آگے ہوگا کیا اور کرنا کیا ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. وزیر صاحب, کوئی لاسٹ سیشن ہے پروگرام کا, 6 منٹس مجھے ابھی بتایا گیا کہ ہمارے پاس بچا کو 2 منٹ تینوں حضرات لے لیں. آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں سر, اب ہمیں کیا کرنا ہے, کرنا کیا ہے اور کرنا کیا بہتر ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں نے آپ کی ہی پروگرام میں لاسٹ دفعہ جہاں آپ کے پاس آیا تھا, میں نے آپ سے ایک عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے, جو اس کو میں اوپنلی کہتا ہوں, بہت سے لوگ اس کو مانتے ہیں, بہت لوگ اس کو نہیں مانتے, کہ آپ کا جو سولین اور آرمی جو ہے پالیسیز میں کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں رہے, اور آج بھی نہیں. سویلین سے برال سر آپ کی پارلیمنٹ ٹھیک ہے, پارلیمنٹ پنڈی ورسز اسلام آباد, پنڈی ورسز اسلام آباد, 2 پاور سینٹرز آلویز, یہ پاور سینٹر. ٹھیک. ایک تو دیکھیں, آپ کے فوج کو بھی ریئلائز کرنا پڑے گا, آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو بھی ریئلائز کرنا پڑے گا. آپ کو بیٹھ کے ایک ایسی پالیسی بنانی پڑے گی جو ملک کے ہر لحاظ سے مفاد میں ہو. یہ نہیں ہے کہ اگر ادھر کوئی سیکورٹی والے کہتے ہیں یہ کریں تو ہم کہتے ہیں جی آپ ٹھیک کر رہے ہیں, یہ نہیں. اگر ہم ادھر کسی پالیسی کو غلط سمجھتے ہیں, ہم اوپنلی اس کو ڈسکس کریں. اگر وہ یہاں کسی پالیسی کو سمجھتے ہیں تو اس کو ڈسکس کریں. اتنے کریٹیکل کنڈیشنز میں مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت کی جو اکنامیکل پولیٹیکل جو ٹرموائل ہے, اس سے بدترین صورتحال نہیں ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہاں لڑائی چل رہی ہے آپ کے ملک میں, ود ان اسٹیٹ آپ کے اپنے لوگوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. دیکھیے, یہ دور گزر گیا ہے. آپ کی ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ نے اوپنلی بیٹھ کے چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا اور ان پہ سینسیبل فیصلے نہیں لیے, اور اسی طرح کرتے رہے جیسے 60 ایئرز میں کیے, تو اب بہت مشکل میں چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایران we need to revisit our own internal policies. انٹرنل پالیسی, I think that's very important. اپنے آپ کو ایران نہیں سمجھو اور کہیں سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرو. ٹھیک. جناب عبداللہ صاحب, میرا خیال ہے جی کہ بالکل معذرت خانہ پالیسی جو ہے اس سے اب ہٹ جانا چاہیے, کیونکہ ہم نے بہت دیکھ لی معذرت خانہ پالیسی, اس سے کچھ نتیجہ نہیں نکلتا. قوم نے 10 سال جو ہے وہ 100 پیاز بھی کھائے اور 100 جوتے بھی کھائے. اس لیے اس ٹائم پہ تو جرات مندانہ پالیسی اپنانی پڑے گی, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. بلیک میلر کو نو کہنا پڑے گا, امریکہ کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم اس کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, اس لیے اسٹریٹجی ہماری بھی چینج ہو گئی اب. اس طریقے سے جس طریقے سے ان کا وہ انڈیا کے نیچرل ایلائی ہیں, ہمارا بہرحال ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ فی الحال کوئی معاملہ اس قسم کا نہیں ہے. اس ٹائم پہ تو سب سے بڑا ہمارا معاملہ نیٹو اور افغانستان. پاکستان اتنا مجبور نہیں ہے جتنا کہ سمجھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمیشہ انسان کے پاس آپشن ہوا کرتی ہے, اور ہمارے پاس بھی آپشن الحمدللہ ہے. ان کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. کوئکلی بتائیے, اگر وہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں یا کوئی میجر لیول کا آفنسر لانچ کرتے ہیں, انٹرنل سرجیکل سٹرائکس کرتے ہیں, تو کیا پاکستان گو آفٹر دے جو بیڈے ان کے کھڑے ہیں گلف میں؟ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس ٹائم پہ اس قسم کی پوزیشن کے اندر بالکل نہیں ہے. وہاں جو پیٹرول ہے اس کی قیمت $400 جو ہے وہ ڈالر پر بیرل, وہ اپنا پر گیلن چلی گئی ہے. تو یہ اس قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. ہم سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری قوم عوام جو ساتھ ہے, فوج کے ساتھ ہے, اور اسی طریقے سے حکومت پاکستان نے جو ہے ایک اچھا جو ہے سٹینڈ اس پہ لیا ہوا ہے. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیں ہمیں آئسولیشن سے قومیں بنتی ہیں. شیب ابی طالب کے اندر جب بند کر دیا گیا تھا اس تنگ گھاٹی کے اندر, تو اسلام اس کے بعد 3 سال بند رہنے کے بعد پھیلا. کیا ہم اس لیول کی قوم ہیں؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل. کیوں پاکستان نے قوم بن کے نہیں دکھایا؟ کیا ماضی کے اندر پاکستان قوم نہیں بنی؟ ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں صرف ایک چیز جو ہے جس ٹائم پہ جو پاکستان عوام کے خطرات ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں پوری قوم جو ہے وہ یک زبان ہو کے کھڑی ہو گئی, اور پنجابی پٹھان کے رولے پڑے ہوئے ہیں سر, لیکن پھر کے فساد پڑے ہوئے,
نہیں قوم اکٹھے ہوگی اور ماضی کے اندر جی ماضی کے اندر بہت سارے اس قسم کے فسادات اور بلوچستان سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہے اس کا بھی بڑا چرچا تھا جب روس یہاں موجود تھا. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا, جب روس چلا گیا تو وہ خود بخود سیٹل ہو گئی. پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ ایک بڑا جن ہے. امریکہ اس ٹائم پہ بڑا شیطان ہے. اس ٹائم پہ وہ شیطان بزرگ جب جائے گا, اور وہ انشاءاللہ تعالی جائے گا, اور بالکل بیسز وہ نہیں رکھ سکتے. اتنی بڑی فوج کے ساتھ انہوں نے کچھ نہیں کر پائے. وہ بیسز کیسے رکھ سکتے ہیں؟ 6 بیسز رکھیں گے تو وہ ان کو پہلی بات یہ کہ ان کی جو افغان گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کے لیے انکار کر دیا. وہ 3 شرائط انہوں نے پیش کی ہیں. کرزئی نے پہلی دفعہ ان کو بتایا. دوسری بات پاکستان کے لیے یہ کہ 2012 کے اندر اوباما کے پاس کیا پالیسی ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ اوباما رہتا بھی 2012 کے بعد کے نہیں. جی اس کے, اور بالکل یہ بات کہنا میں اسے اتفاق نہیں کروں گا. بالکل میرے بزرگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میں اختلافات ہوتے ہیں. اگر اس کے نہیں ہوتے تھے تو پھر مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دیں کہ جو اوباما نے گوانٹانامو بے بند کرنے کا پہلا سائن کیا تھا وہ آج تک کیوں نافذ عمل نہیں ہوا؟ تو پھر تضاد تو ہے پالیسی کے اندر, اور کئی لوگ ہیں جو اوباما کی بات نہیں سنتے. کشمیر ایشو کے اوپر بھی وہ پھر بعد میں تھوڑا سا ریورسل ہو گیا, وہ ایف پیک تک ہی محدود ہوگی بات. اب تو پیک بیٹل فیلڈ ہے ان کے لیے, بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ کسی حملے کا. سر 2-3 جلدی پلیز ضرور بولیے. دیکھیے بون کانفرنس نے پاکستان کو پہلی بار اعتماد دیا ہے کہ ہم دنیا میں کوئی فرق پیدا کر سکتے ہیں اپنی پالیسی میں. سر نہ چاہتے ہوئے بھی سارا سر میں اس کی طرف آتا ہوں, جلدی سے اس بات کو مکمل کرتے ہیں. بون کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے بعد دنیا پر یہ بڑی وضاحت کے ساتھ وہ بات سامنے آئی ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل پاکستان سے ہو کر گزرتا ہے. اس بات کو جرمن فارم منسٹر نے, یون سیکرٹری جنرل نے, خود امریکنز نے, اس کے مجموعی نتائج نے, سب نے ثابت کیا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس سیاسی فائدے سے مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جس پالیسی کو ہم ریوزٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے اس فضا سے جو پیدا ہوئی ہے بون سے, اسے ضائع نہ کیا کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. ایک ٹھیک. دوسری بات, یونائٹڈ اسٹیٹس کے افغانستان میں جو اڈے بیسز رکھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے 1,000,000% خلاف ہیں. اگر آپ ان کے بیسز رکھیں گے سر, جی میں اس بات کی طرف آتا ہوں, آپ ان کو رہنے دیتے ہیں. اگر میں نہیں جانتا کہ یہ کس طرح ہم نے فوجی حساب سے یا ڈپلومیٹک حساب سے اس کے ساتھ اس کا حل کرنا ہے, لیکن وہ بیسز جو ہیں پاکستان کے سر پر ڈرون طیاروں کے حملوں سے لے کر براہ راست سلالہ چیک پوسٹ کے حملوں کی شکل میں کسی نہ کسی شکل میں وہ ہمارے لیے 2024 تک ایک خوفناک خواب کی صورت میں قائم رہے. 2014 تک نہیں, میں 2014 کی بات نہیں کر رہا ہوں. 2014 کے بعد 2024 تک وہ بیسز قائم رہیں گے. اگلے 10 سال اس کے بعد مزید. جی بات ہی یہی ہے. سر چائنا کا اور روس کا کوئک مجھے بتائیے لاسٹ 15 سیکنڈز کیا ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیے میں نے اپنے کسی ایک پروگرام میں مختلف چینلز میں, مجھے یاد نہیں رہا کس پر یہ کہا تھا, کہ سرگے لیفروف نے جو کہ روس کا فارن منسٹر ہے, اس نے بالکل یہ 26 جو نومبر کا واقعہ ہوا ہے سلالہ چیک سے, کہ آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان سے جانا چاہ رہے ہیں, دوسری طرف ہم اپنے بیسز وہاں رکھنا چاہتے ہیں, اور لوہے جرگہ اس وقت تک لوہے جرگے کے نتائج آ چکے تھے. اچھا چوتھی دیکھیے, لوہے جرگے کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی, اس میں صرف جو رات کے وقت ریڈ کرنے کی بات تھی اس کا مطالبہ تھا, اور باقی 2 مطالبات تو بہت ہی ضمنی ہے. عملاً یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہی منظوری ملے گی بیسز 2024 تک تو ضرور رہیں گے. میرا اس کے اندر ایک صرف گزارش ہے, صرف کہ یہ دیکھیں اس ٹائم پہ جو پوری دنیا کو اکنامک کرائسس ہے, اور اس ٹائم پہ 8 سیمینار جو ہے کرائسس سیمینار یورو کے اوپر ہو رہا ہے تھرسڈے سے برسلز کے اندر. اس اکنامک کرائسس کے اندر کیسے وہ بیسز رکھ سکتے ہیں, یا کیسے وہ اپنی تمام سوال ہیں جو کرنی چاہیے. لیٹس ہوپ سر ایسا ہو. اینی وے تھینک یو ویری مچ طارق پیرزادہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ محمد عبداللہ گل صاحب آپ کا, اینڈ میر حاصل خان پسنجو, تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. آپ اسپیشلی کوئٹہ سے تشریف لائے ہیں. کوشش کروں کہ نیکسٹ ویک میں بھی کافی ساری اپڈیٹس ہوں گی. اللہ کرے کہ ہمارے صدر صاحب کو صحت ہو, ان کی بہتر ہو, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہفتہ غالباً کو اور رکھا جائے گا. لیکن نیکسٹ ویک از گوئنگ ٹو بی پریٹی انٹرسٹنگ ان ٹرمز کے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پاک US ریلیشنز کے حوالے سے. ویل کنٹینیو آور programs on the same issue
انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک میں منڈے کو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.